अच्छा, पेमेंट आपको दुनिया में तभी मिलेगी जब आप पहले वैल्यू लेके आएंगे वर्क प्लेस पे। पर मुझे लगता है कि चूंकि आपको दो रिश्तों ने आपकी परवरिश की है ना, अम्मी और अब्बू, तो दुनिया में वालिदैन ऐसी परवरिश करते हैं कि बच्चों को कभी लगने लगता है कि ये जो दुनिया है ये माँ बाप की गोद है। दुनिया माँ बाप की गोद नहीं होती। माँ बाप की गोद में या माँ बाप की परवरिश में तो आप, मैं, हम सब जो मर्जी मौजे मारे। लेकिन जब कोई वालिद या वालदा या बॉस या टीचर कहते हैं कि अगर आप पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है तो पढ़ाई छोड़ दें या मेरी क्लास से उठ के चले जाएं, तो उनका असल मकसद क्लास से उठा के भेजना नहीं होता। उनका असल मकसद ये होता है कि इस इंसान को थोड़ा सा एहसास हो, समझ आए, और फिर ये जो तवज्जो कहीं और है ना इसकी, वो तवज्जो यहां पर आ जाए। लेकिन वो नासमझ स्टूडेंट ऐसा कर सकता है कि वो कहता है कि अच्छा मनु कह रहे ने क्लास से तो जा, तो वो चला जाता है और फिर वो क्लास से जाके एल्सवेयर अपने टाइम को जाया करने लगता है। हालांकि वो स्कूल क्लास के लिए गया था, प्लेग्राउंड के लिए नहीं गया था, कैंटीन के लिए नहीं गया था। कैंटीन और प्लेग्राउंड्स ये तो स्कूलों के अलावा भी होती हैं। स्कूलों में जिस काम के लिए या यूनिवर्सिटीज में जिस काम के लिए हम जाते हैं वो एजुकेशन है, वो क्लासरूम एक्सपीरियंस है, वो लर्निंग है। ग्राउंडे शराउंडे तो दुनिया में भरी पड़ी हैं, ग्राउंडों की कौन सी कमी है। एक्चुअली क्लासरूम एक्सपीरियंस को कुछ ना कुछ एंटरटेनिंग बनाया जा सकता है। क्लासरूम एक्सपीरियंस को मजेदार बनाया जा सकता है जितना चाहें। उसे इंटरैक्टिव बना दें, स्टूडेंट्स की हेल्प करें कि उनका अटेंशन स्पैन कम होने लगे तो उनकी दिलचस्पी की कोई बात कर दें। मैंने शानदार लाइक टीचर्स को बड़ा जबरदस्त ये टूल्स यूज करते देखा है। डॉक्टर ताकत साहब हमारे वो प्रोग्राम में क्या किया करते थे भला, जो ही उन्होंने देखना कि मैं या मेरे कोई कोलीग, खासतौर पे मेरा, कि मैं थोड़ा सा जमाइयाँ ले रहा हूँ और खंगूरे मार रहा हूँ और मेरी तवज्जो नहीं है, तो वो मुझे छेड़ देते थे खान साहब की किसी बात पे। अच्छा, मुझ में फिर बिजलियां भर जाती थी। इतनी की देर में वो ब्रेक खत्म हो जाती है और वो प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। तो टीचर्स या मेंटोर्स या सुपरवाइजर्स ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये याद रहे कि क्लासरूम को एंटरटेनमेंट के लिए डिजाइन नहीं किया जाता। रिकवरी को पसंद होने के लिए डिजाइन, ट्रीटमेंट्स को मजेदार नहीं बनाया जाता। ठीक है, फिर उसको जितना चाहें उसमें वैल्यू ऐड कर लें, कुछ उसमें आसानी पैदा हो जाए तो कितना अच्छा है। पर यह समझना कि चूंकि ट्रीटमेंट मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं ट्रीटमेंट से भागूंगा, ये तो समझदारी ना हुई, ये समझदारी नहीं। देखें, ये बड़ा फायदा होगा अगर मैं आपको ऐसे ही कह दूं, क्योंकि आपको पता है ना कि माजी में आप जैसे एक बड़े अहम फैमिली मेंबर हैं अपनी फैमिली के, या बाकी मेहमान भी हैं, तो माजी में ना अनजाने में आप लोगों के रिस्पेक्टफुल फैमिली मेंबर से कुछ कोताहियां होती रही हैं। उन्हीं में से एक कम नुकसानदेह समझने वाली कोताही पता क्या है? कि आपके घर में शलजम पका है और आप कहते हैं मैंने नहीं खाना, तो आपकी अम्मी या आपके अब्बा जी, अब मैं ये वैसे ही मिसाल से या उससे हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, कि आपके अम्मी कहती हैं कि कोई बात नहीं, मेरा बेटा KFC से खाना मंगवा लो, और आप मंगवा लेते हैं। अच्छा, ये है जिंदगी के बर्बाद करने का अच्छा नुस्खा। जिंदगी को बर्बाद करने के अच्छे बुरे हर तरह के नुस्खे मौजूद हैं। कुछ ऐसे नुस्खे हैं जो अच्छे दिखाई देते हैं पर अच्छे होते नहीं हैं। अच्छा, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि हम कभी कभार घर से बाहर से खाना ना खाया करें, पर ऐसा करते हुए ये नहीं करना कि किसी को या खुद को ये आदत डाल दें कि
اہم کام پسند ہو تو کرنے ہیں اور پسند نہ ہو تو نہیں کرنے. کیونکہ ایسا ہی نوجوان, ایسا ہی بچہ زندگی میں کام کاج کیسے کرے گا, کاروبار کیسے کرے گا, پڑھائی کیسے کرے گا, کیونکہ کام کاج کاروبار میں تو بڑے ناپسندیدہ مومنٹس میں سے بھی ہنستے مسکراتے گزرنا پڑتا ہے. مجھے بتائیے کہ اگر کسی بھی کام کاج کاروبار کا کوئی کلائنٹ آ کے ناپسندیدہ بات کرے تو اچھا کاروباری بندہ تو کبھی جھگڑا نہیں کرتا, وہ تو سر یا بھائی کہہ کے ہی بات کرتا ہے. کیونکہ جس کاروبار نے اپنے کلائنٹ سے جھگڑنا ہے اسے چاہیے کام کاج بند کر کے نا وہاں پہ اکھاڑا بنا لے اور کلائنٹس کو دعوت دے کہ آج شام 4 بجے ہم نے کشتی کا اہتمام کیا ہے, آپ بھی تشریف لائیں. ویسے جو کام کاج اور کاروبار اپنے کلائنٹ سے لڑتے جھگڑتے ہیں نا وہ بند ہی ہو جاتے ہیں, ان کا بنتا کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے 2 بڑی اہم باتیں کہی ہیں, میں اپنی سمجھ کے لیے دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ مجھے ویلیڈیٹ کر دیں کہ میں نے صحیح سمجھا, پھر میں جواب بھی دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے اگر یہی کام آج نہ بھی ہو تو آگے سالک بھائی نے آتے تو رہنا. پہلی تو بات آپ نے یہ کی ہے. اور دوسری بات آپ نے یہ کی ہے کہ اگر سالک بھائی کی بات مان لی جائے تو ان کے اندر پھر بغاوت پیدا نہیں ہوگی اور یہ تعاون کو جاری رکھیں گے. اچھا, دونوں ہی باتیں اس خاص سچویشن میں جس میں ہم ایڈکشن, الکوہلزم اور بائیپولر ڈس آرڈر کے ساتھ کام کر رہے ہیں غلط ہے. پہلا نقطہ جو آپ نے فرمایا تھا میں دہرا دیتا ہوں, جو کہ یہ تھا کہ اگر کوئی کام جو ہم نے آج کرنا ہے وہ آج نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں, پرسوں ہو جائے گا. نہیں, ایڈکشن ٹریٹمنٹ میں ریکوری کی اس کی بالکل گنجائش نہیں ہوتی. ایڈکشن ٹریٹمنٹ اور ایڈکشن ریکوری میں ایک پرنسپل کو یاد رکھیے گا, آل اور نن پرنسپل. چلیں اب تو کافی رواج کم ہو گیا نا, لیکن پہلے تو لینڈ لائنز ہوتے تھے. کنسیڈرنگ کہ آپ کا لینڈ لائن نمبر ہے جس میں 7 ڈیجٹس ہیں اور میں 6 ڈیجٹس ڈائل کر لیتا ہوں لیکن 7th نمبر نہیں ڈائل کرتا, تو کیا آپ کو کال چلی جائے گی؟ اچھا, میں یہ بھی تو کہہ سکتا ہوں کہ حسنین بھائی میں نے تو 85% سے زیادہ کام کر لیا ہے, 90% سے زیادہ کام کر لیا ہے, تو اب حل کیجئے ہی کال تے چلی جانی چاہیے. کیونکہ آل اور نن پرنسپل یہی تو ہے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جنہیں مکمل کرنا پڑتا ہے ورنہ ان کاموں میں کمی اور خرابی پیدا ہو جاتی ہے. کیا میں اپنی بات آپ کو سمجھا پایا ہوں؟ نقطہ آل اور نن پرنسپل. نمبر 2, آپ نے فرمایا اور اچھی بات کی آپ نے, آپ سالک کے خیر خواہ ہیں, کہ اگر سالک بھائی کو آج ہم اکوموڈیٹ کر دیں, یعنی انہیں ویلیڈیٹ کر دیں کہ ہاں سالک بھائی آپ کے ماموں کی شادی ہے یا ڈنر ہے یا جو بھی اہم موقع ہے اس پہ آپ چلے جائیں, اگلے گروپ میں میرے ساتھ پھر اچھی طرح بات کیجیے گا. کیونکہ اگر ایسا کیا جائے تو سالک بھائی اپنا تعاون جاری رکھیں گے, اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو ان کے اندر بغاوت پیدا ہوگی اور یہ اپنا تعاون کم کر لیں گے. اسے کہتے ہیں گڈ ول کنسیڈنگ. نیگوسیشن کے ٹریپس میں سے پہلا ٹریپ ہے کہ جس کے ساتھ ہمارا کوئی کام ہے, معاملہ ہے, لین دین ہے, اس کو ہم بیجا فیورز دیں اور سمجھیں کہ ایسا کرنے کے بعد ہمارا کام اس جینٹل مین کے ساتھ آسان ہو جائے گا. I am here and I am telling you کہ ایسا کرنے کے بعد ہمارا کام اور بھی مشکل ہو جائے گا. اچھا, مشکل ایسے ہوگا کہ سالک, ہم یہ سمجھیں گے کہ سالک بھائی کو اکوموڈیٹ کرنے سے یہ تعاون بڑھا دیں گے. سالک بھائی یہ سوچیں گے کہ اچھا تھوڑی سی گفتگو اور زبردست دلیل دینے کے بعد اگر میری بات مانی گئی ہے تو اگر میں تھوڑی سی اور کوشش کروں تو ایسا بار بار ہو سکتا. حسنین بھائی, یہ ندیم نور, حسنین یا سالک صاحب کی بات نہیں ہو رہی, جو دنیائی نیگوسیشن کے ایکسپرٹس ہیں نا یہ وہ کہہ رہے ہیں. اور جہاں پر ایکسپرٹس آ جائیں نا وہاں پر کھبے سجے ہو جاتے ہیں. دیکھیں, میں اور آپ کسی علمی یا مذہبی موضوع پہ بات کر سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی فقیہ آ جائے نا یا فقہ کے یا کوئی مفتی تشریف لے آئیں اور وہ کہہ دیں کہ نہیں جی ایسے نہیں, ایسے کر لیں, اس پہ فتویٰ موجود ہے,
گل مک جاتی ہے. پر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ایڈکشن میں اور موڈ ڈس آرڈرز میں کہ گل نہ مکاندا دل کردا ہے. ایسی بہت سی مشکلات ریکوری میں یا کاؤنسلنگ میں آتی ہیں حسنین بھائی, جہاں ایکسپرٹس, ایکسپیرینس, ریسرچ یہ ساری چیزیں آ جائیں وہاں سے ہمیں اپنے قدم پیچھے کھینچ لینے چاہیے. مثلاً کل میں نے آپ کی بات سے نا مجھے کل یاد آ گیا. آپ کو یاد ہے ہم نے کل ایک ویڈیو دیکھی تھی, کالیا فلم میں ایک سین ہے جس میں جہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں لائن وہیں سے شروع ہوتی. نہیں, بات سچ نہیں ہے, یہ بات بڑی مصیبت کی ہے. اب پھر میں نے آپ کو دکھایا بھی کہ وہ بعد پلیٹاں چل گئیں, فائٹ سٹارٹ ہو گئی. دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا کہ آئی, می اینڈ مائی سیلف, یہ صحت مند لوگوں کو بھی ہوتی ہے زوم ہونا, لیکن ایڈکشن اور موڈ ڈس آرڈر میں تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کے بعد فساد ہی ہوتا ہے کہ اگر مجھے لگتا ہے کہ کوئی بات ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہی ہوگی. سائنس نو کی پتا, ایکسپرٹس نو کی پتا نہیں پتا ہے. وہ جنہوں نے اپنے پوری پروفیشنل کیریئرز کو ایک کتاب میں سمو دیا انہیں پتا ہے. اور یہ باتیں وہاں سے آتی ہیں جنہیں دنیا میں علم کا قبلہ و کعبہ سمجھا جاتا ہے, جیسے ہارورڈ بزنس اسکول ہے یا دنیا کے اور بڑے ادارے ہیں جہاں پر شب و روز انہی موضوعات پر کام ہوتا رہتا ہے. نہیں, وہ مثال کے طور پر بتاتے ہیں کہ جہاں پر پھر انتہا ہو نا کسی علم کی تو اسے اردو میں ایک محاورہ ہے قبلہ و کعبہ کہا جاتا ہے. ویسے تو جو اصلی قبلہ و کعبہ ہے وہ تو وہیں پہ ہے, لیکن یہ مثالوں کی زبان میں بات کرنا یا استعارے کی زبان میں بات کرنا ہوتا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا حسنین بھائی, اپنے آپ کو گڈ ول کنسیڈنگ سے بچا لیجئے گا, اپنے آپ کو بھی بے جا فیورز نہ دیجئے گا. اگر آپ نے ایسا کیا اور سمجھا کہ جیسے ہوتا ہے نا, فار ایگزامپل ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ, اگر مجھے کولیسٹرول کی زیادتی کا سامنا ہے اور میرے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یار واک شاک کریا کر, کدی ہل بھی لیا کر, اور میں بڑا موٹیویٹ ہو کے ایڈیڈس کی شاپ پہ جا کے ایک ٹریننگ شوز اور ٹریک سوٹ اور سب کر کے تو لے کے گھر میں جا کے سو جاتا ہوں, اور یہ سوچ کے سوتا ہوں کہ صبح تو میں 100 میٹر دا چیمپئن ہی بننا ہے. صبح اٹھنے کے بعد میں سوچتا ہوں کہ سردی بہت ہے یا گرمی بہت ہے یا کل سے کریں گے یا نیند بہت ہے, اور اپنے آپ کو تسلی بھی دیتا ہوں کہ کچھ نہ ہو سی, اور اس دن وہ کام نہیں کرتا جو میں نے ٹھانا تھا کہ میں کروں گا. تو آپ کے خیال میں میرا سسٹم بھی ایسے سوچتا ہے؟ نہیں, جو میرا دماغ اور میرے اعصاب اور میرا انٹرنل سسٹم ہے نا, اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس بندے کو جب پاگل بنانا ہو تو ایسے کرتے ہیں کہ نیند کی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے برین میں بڑی طاقت ہے, اٹ ہیز دا پاور ٹو ہیل. وہ پلسیبو ایفیکٹ کیا ہوتا ہے, آپ میں سے کسی نے سنا ہوگا پلسیبو ایفیکٹ. عقیدہ ہو کہ میں بہتر ہو جاؤں گا تو پھر انسان بہتر ہونے کی طرف چل پڑتا ہے, اور اس وقت اگر دوائی کے نام پر کوئی سوڈامنٹ بھی دے دی جائے تو کچھ بہتری انسان فیل کرنے لگتا ہے, حالانکہ وہ دوائی تو نہیں تھی. لیکن اتنا مضبوط عقیدہ تھا دماغ میں کہ ریکوری کا یا درد کے ٹھیک ہونے کا راستہ ہموار ہو گیا. اچھا, جیسے ہمارے دماغ میں اور اعصاب میں اور ہمارے انٹرنل سسٹم میں قدرت نے ہمیں پاور ٹو ہیل دیا ہوا ہے نا, اسی طرح اسی سسٹم کے اندر پاور ٹو ڈسٹروائے بھی ہے. اگر ہمارے عقیدے ٹھیک نہ ہوں تو ہم خود اپنے لیے برے فیصلے کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں, اور ہمارا سسٹم ہمیں سیریسلی لینا چھوڑ دیتا ہے. نشہ چھوڑنے کے بعد چھوٹی موٹی دقتیں, زحمتیں, پریشانیاں میں ہمت سے فیس کر لوں گا. اس سے ریکوری, یہ کم ریکوری ہوگی کہ میں سمجھوں
جو موجیں مستیاں نشہ کرتے ہوئے تھیں، نشہ چھوڑ کے بھی وہی موج مستی ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا. یار ریکوری میں ذرا کشادہ دل کے ساتھ کوئی کڑوا گھونٹ بھی کبھی کرنا پڑتا ہے، کبھی اپنے دل کو منانا بھی پڑتا ہے، کبھی اپنے آپ سے بات بھی کرنا پڑتی ہے کہ دس ٹو شیل پاس، یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا. لیکن اگر ہم ہر آنے والی چھوٹی موٹی دقت کے سامنے بھی ہتھیار ڈال دیں تو یہ تو پھر نانا بات بنے. انڈور دراصل آؤٹ ڈور کی تیاری ہے. بالکل. اور تیاری اچھی ہوگی تو امکان پیدا ہوگا کہ عملی طور پر ایک پھر بھی امکان پیدا ہوگا، یقینی طور پہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر تیاری بھی اچھی نہیں ہے پھر تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں. آل اور نن پرنسپل یہی تو ہوتا ہے کہ نشے کی بیماری کی ریکوری میں ایسے کام نہیں چلتا کہ کبھی کرنا اور کبھی نہ کرنا، ایسے بھی نہیں چلتا کہ زیادہ تر چلنا اور کم وقت کے لیے نہ کرنا. ریکوری تو ایک ڈائریکشن یا ایک لائف سٹائل ہے، یا تو کوئی اس پہ چلتا ہے یا پھر اس پہ نہیں چلتا. کووڈ کا ریلیپس سے کیا تعلق ہے؟ کوئی مجھے بتا دے. میں نے اتنے ریلیپسز سنے ہیں کووڈ کی وجہ سے پچھلے 2 سالوں میں کہ آج تو پھر میری باسی ہو گئی ہے اور میں جیسے چلائی اٹھاؤں کہ کوئی ہے جو مجھے بتا دے کہ کووڈ اور ریلیپس کا کیا کنیکشن ہے. ریلیپس اس چیز کا نام ہے کہ نشے میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہتا فائدہ ہے، اور یہ مجھے کسی تکلیف سے محفوظ رکھ سکتا ہے. جیسے ڈپریشن لائک سمٹمز ہو رہے ہیں تو سگریٹ کا استعمال. دیکھیں یہ جو اعتماد ہے نا نشے پر، یا ایمان ہے نشے پر، اسے ریلیپس کہتے ہیں. اس سے آگے جاتے جاتے تو پھر اور بڑے حادثے ہوتے ہیں نا. لیکن جہاں سے یہ کام سٹارٹ ہوتا ہے نا وہ یہ عقیدہ ہے کہ یا تو نشہ نقصان دہ نہیں ہے، یہ کسی مسئلے کا یا میری کسی ڈیفیکلٹ کیفیت کا حل ہے. ہم انسانوں کو مشکل کیفیات بھی تو آتی ہوتی ہیں نا. کوئی ایسا کرنے کے بعد جلدی زیادہ بیمار ہو جائے گا یا کچھ وقت گزرنے کے بعد زیادہ بیمار ہوگا، یہ تو خدا جانتا ہے، ہم تو یقین سے نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ طے ہے کہ بیمار ہوگا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو عقیدہ یا ایمان ہے نا کہ مجھے کچھ فائدہ ہوگا، اس کے بعد اگلا عقیدہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی میں کیا حرج ہے. پھر ایک اور عقیدہ ہوتا ہے کہ میں کنٹرول کر لوں گا. کس کو کیسے پتا چلے گا؟ اگر میں کنٹرول کر لوں گا اور لڑوں گا ہی نہیں اور جھگڑا ہی نہیں کروں گا. تو آپ اس بات کو ایکسپیرینس بھی لوگوں کے سن سکتے ہیں، کیونکہ میں نے ریکورنگ پیشنٹس کو دیکھا ہے کہ پہلے وہ نشہ کرتے ہوئے لڑا جھگڑا کرتے تھے، لیکن دوبارہ نشہ کرتے ہوئے نا وہ اپنے لڑائی جھگڑے کو وقتی طور پہ موقوف کر دیتے ہیں، وقفہ لے لیتے ہیں، روک لیتے ہیں. لیکن نشہ کر کے لڑا جائے یا نہ لڑا جائے، نشے کی بیماری بہرحال آگے بڑھتی رہتی ہے. لڑنا اس لیے نہیں چاہیے کہ یہ ویسے ہی اٹس اے بیڈ مینجمنٹ اسکل. کسی کے ایسے رویوں پر جانے انجانے میں سپورٹ کرنا جو اس کے لیے انتہائی نقصان دہ، ایسا سبھی کرتے ہیں. بہت قریبی تعلق رشتہ رکھنے والے لوگ بھی کرتے ہیں، جیسے فیملی ممبرز. میڈیکل پروفیشنلز بھی کرتے ہیں، جیسے انجانے میں ڈاکٹر صاحبان یا سائیکالوجسٹ یا کاؤنسلرز، اور ارد گرد کے لوگ بھی. لیکن یہ نشے کی بیماری کو بڑھانے کا ایک بہت بڑا نسخہ ہے. اتنا بڑا کہ 2 رویوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر نشے کے پیشنٹس کے ارد گرد سے وہ 2 رویے ریموو کر دیں جنہیں انیبلنگ اور پرووکنگ کہا جاتا ہے تو وہ آمادہ ہو جائیں گے صحت مند ہونے کے لیے. وہ نشے کی زندگی چھوڑنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے، کیونکہ پھر انہیں نشے کی بیماری کی تکلیفیں ہونے لگیں گی. یہ انیبلنگ اور پرووکنگ ہے جو یا تو انہیں تکلیفیں نہیں ہونے دیتی
یا ان کی توجہ اصل موضوع یعنی نشے کی بیماری سے ہٹا کے رکھتی ہے. بی اے ریسپانسبل پیشنٹ. پیشنٹ تو آپ ہیں اور آپ کے لیے میں دعاگو بھی ہوں کہ اللہ آپ کو شفا دے بھی رہا ہے. بٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ از مینٹ بائی اے ریسپانسبل پیشنٹ؟ آپ نشے کے بارے میں یہ ایمان تک پہنچ جائیں اور اس سے پختہ بھی کر لیں کہ نشے سے آپ کو صرف تکلیفیں، پریشانیاں اور بیماری ہی ملے گی اور کچھ نہیں ملنا. اور آپ کی کوئی ڈپریسو سٹیٹ، آپ کی کوئی بوریت، آپ کی کوئی مشکل فیلنگز کو نشہ ٹھیک نہیں کر سکے گا. آپ حیران ہوں گے کچھ مصیبتیں جو ہمیں پاکستان میں یا انڈو پاک میں جن کا سامنا ہے نا، یعنی ایون کھانے پینے میں بھی اور کچھ اور دوسرے معاملات میں بھی، دنیا میں اس کا رواج نہیں ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.